हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय पॉडकास्ट। आज के मेहमान विद नवीदा शेख। आज का एपिसोड बहुत ही ख़ास होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं यूथ के हवाले से और हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान यूथ पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट मिस्टर अबू बकर। तो वक्त ज़ाया किए बगैर वेलकम करते हैं मेहमान को, करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया इस पॉडकास्ट में। Thank सबसे you for पहले जो है inviting. मैं आपके ही अदारे के बारे में बात करना चाहूँगी। ये पाकिस्तान यूथ पार्लियामेंट का प्राइमरी मिशन क्या है? पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो पाकिस्तान उन चंद ममालिक में से है जिसकी ज़्यादातर आबादी डिफरेंट, अगर रिपोर्ट्स की बात करें इंटरनेशनल, तो 62 to 67% डिफरेंट रिपोर्ट कहती हैं कि पाकिस्तान की आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है। और नौजवानों के हवाले से, क्योंकि मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान की रियासत अभी भी शायद इस्टेब्लिश होने के फ़ेज़ में है, एक नई रियासत है, नौजवानों के लिए वो मौक़े अवेलेबल नहीं हैं। उन मौक़ों के लिए एक नया रास्ता तलाश करना, हम देखते थे कि एक नर्सरी है जो स्टूडेंट यूनियन से निकल कर आती थी। स्टूडेंट्स जो हैं वो क्लासरूम के बाहर भी कुछ एक्टिविटीज़ करते थे, कुछ प्रैक्टिकल लीडरशिप को सीखते थे और अपना रास्ता बनाते थे। आज की अगर हम नेशनल असम्बली, जो पाकिस्तान का सुप्रीम इंस्टीट्यूट है, अगर उसको उठा के देखते हैं तो जो बड़े नाम हैं, बड़े पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनका बैकग्राउंड आप देखें तो वो स्टूडेंट यूनियन से निकल के आते थे। तो स्टूडेंट यूनियन जब बैन हुई तो ये रास्ता ख़त्म हो गया, स्टूडेंट्स के पास कोई एक्टिविटी बची नहीं। तो ये आइडिया हमने फ्लोट किया कि बजाय इसके कि स्टूडेंट्स सिर्फ क्लासरूम्स के अंदर बैठ के इन एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व ना होने का उन्हें कोई मौका क्योंकि नहीं मिल रहा, तो उनके लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाए जहाँ पे वो अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ को एनहांस कर सकें और कुछ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी गेन कर सकें। तो इसको यूथ पार्लियामेंट को बनाने का मकसद जो है वो सही। तो सर इसमें क्या यूथ किस तरह पार्टिसिपेट कर सकती है, किस तरह इस इदारे के साथ जुड़ सकती है, क्या क्राइटेरिया है? क्राइटेरिया, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्राइटेरिया ये है कि 16 to 35 एज ब्रैकेट के जो भी नौजवान लड़के लड़कियां हैं वो हमारे पास अप्लाई कर सकते हैं। अब चूँकि ज़ाहिर है करोड़ों की तादाद में नौजवान हैं, तो हमने एक स्पेसिफ़िक तादाद जो है वो सिलेक्ट की हुई है। लाइक हम 1000 मेंबर्स पर ईयर बनाते हैं। हमारा एक पोर्टल है, उस पर www.pakistanyouthparliament.org, वहाँ पे जाके स्टार्ट ऑफ द ईयर जनवरी में हम एप्लीकेशंस ओपन करते हैं, मेंबर्स अप्लाई करते हैं, देन उन एप्लीकेशंस की स्क्रूटनी करने के बाद वो शॉर्ट लिस्ट होते हैं, फिर एक प्रैक्टिकल इंटरव्यू से गुजरते हैं। इंटरव्यू के बाद उनसे कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट कराए जाते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स की भी अगर मैं तफसील बता दूं तो क्योंकि पाकिस्तान ने टेररिज्म की फॉर्म में बहुत कुछ देखा है, तो एक स्क्रूटनी करना पॉसिबल उस हद तक नहीं होता। तो एक बैकग्राउंड चेक किसी टेररिस्ट एक्टिविटी में या किसी और क्रिमिनल एक्टिविटी में या कोई शिद्दत पसंद माइंडसेट तो नहीं है, उसका एक जो है वो चेक पॉइंट आप कह लें कि वो लगाया जाता है, एंड देन फाइनली हम अपनी मेंबरशिप जो है वो सही। ऑफर जैसे करते काफ़ी हैं। अदारे अपना साइकोलॉजिकल टेस्ट भी क्लियर करवाते हैं, तो ये आप लोग का भी होता है? जी, आप इंटरव्यू को साइकोलॉजिकल असेसमेंट कंसिडर कर सकते हैं। सही। तो इसमें बेनिफिट्स क्या ला रहा है यूथ के लिए? यूथ के लिए बेनिफिट्स क्या ला रहा है? हम सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो कर रहे हैं वो हम यूथ को ब्रिज कर रहे हैं इंस्टीट्यूट्स के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारा यूथ पार्लियामेंट का जो नौजवान है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान तक भी अपना मैसेज दे रहा है, हम प्राइम मिनिस्टर हाउस तक उनको लेके गए, वो सारी असम्बलियों में अपना मैसेज दे रहा है, उनके साथ जुड़ा है, वो गवर्नर्स को अपना प्रपोज़ल दे रहा है, वो तमाम जो पाकिस्तान के की फंक्शनल इदारे हैं वहाँ पे जाते हैं, उनको लाइव विटनेस करते हैं, वहाँ पे इंटरेक्ट करते हैं। और जो एक आप आज रश देखते हैं कि नौजवानों को मौका नहीं मिलता, तो अपना डायरेक्ट सवाल करना, उस सवाल का जवाब लेना, तो ये एक मैं समझता हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट काम है जो यूथ पार्लियामेंट कर रही है। सही। तो ये असेंबली से कैसे डिफरेंट है? असेंबली से कैसे डिफरेंट है? असेंबली का काम है लॉ को बनाना, लॉ को लॉ पास एनफोर्समेंट करना। के ऊपर। असेंबली का काम है लॉ को बनाना, इन्फोर्समेंट ज़ाहिर है कि निचले ज़ेली इदारे जो हैं वो उसको इन्फोर्स करते हैं। अब एक लॉ जो है वो असेंबली ने बना दिया है, तो लॉ हमेशा के लिए तो कभी भी नहीं होता। तो हमारे मेंबर्स उसको पढ़ते हैं, उस लॉ को, जो नई कानून साजी होती है उस रिसर्च को पढ़ते हैं, उस रिसर्च के ऊपर मज़ीद रिसर्च करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या चेंजेस की ज़रूरत है। उस आइडिया के ऊपर रिसर्च करने के बाद हम उसको लेके जाते हैं कंसर्न स्टैंडिंग कमेटी में। फॉर एग्जांपल, अगर कोई प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, 18th अमेंडमेंट के बाद
کچھ ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ پروونسز کو چلے گئے تھے تو وہ ہم پروونشل اسمبلی کو دیتے ہیں, وہ ڈرافٹ سبمٹ کرتے ہیں ریلیونٹ اسٹینڈنگ کمیٹی میں. اسی طرح اگر کوئی نیشنل سبجیکٹ ہے تو وہ نیشنل اسٹینڈنگ کمیٹی میں چلا جاتا ہے فار نیشنل اسمبلی یا سینٹ, اس کو انیشیٹ کرتے ہیں. اور اس طریقے سے ایک آپ دیکھیے کہ یہ جو گیپ تھا ڈائریکٹ, اب ایک نوجوان جو ہے وہ اپنی ریسرچ کو پریزنٹ کر رہا ہے پاکستان کے سپریم ادارے میں اور اپنا کردار ادا کر رہا ہے پاکستان کی قانون سازی میں, تو یہ ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. صحیح. تو سر ابھی اگر دیکھا جائے لیڈرشپ کوالٹیز کو انہانس کرنا ہر ادارہ جو ہے کلیم کرتا ہے, بچپن سے ہی جب بچے اسکول میں ڈالا جاتا ہے اسٹوڈنٹ کے اوپر جو ہے کام کیا جاتا ہے, ان کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی جاتی ہے, ان کی لیڈرشپ کوالٹیز کو انہانس کیا جاتا ہے, تو ہر ادارہ کلیم کر رہا ہے. تو آپ کا ادارہ ان میں کیسے مزید لیڈرشپ کوالٹی انہانس کرتا ہے اور کیسے ڈفرینٹ ہے باقی اداروں سے؟ پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ ہم ایسا بہت کم ادارے ہیں جو اکراس دا پاکستان کام کر رہے ہیں. ریجنز میں آپ بہت اسٹرانگ جو ہے وہ آرگنائزیشنز بھی دیکھیں گی, ادارے بھی دیکھیں گی, بٹ اس کو تھرو آؤٹ دا پاکستان لے کے چلنا اور اتنی ڈائیورسٹی میں آپ یہ دیکھیے کہ ایک بچہ جو بلوچستان میں بیٹھا ہے وہ لاہور میں بیٹھے ہوئے بچے سے جڑا ہوا ہے, اور اس کے ذہن میں جو سوال آتے ہیں کہ شاید لاہور ہمارا پیسہ کھا گیا یا پنجاب ہمارا پیسہ کھا گیا, یا کے پی کے والا بچہ اپنے آپ کو اگر انڈر ڈیولپ فیل کرتا ہے, تو اس کنیکٹیوٹی کی وجہ سے جو کبھی بلوچستان سے نہیں نکلا آج وہ وہاں بیٹھا پورے پاکستان کے نوجوانوں سے کنیکٹڈ ہے. اور جب وہ بات چیت کرتا ہے, کیونکہ یہ نیریٹیوز کی وار ہے, نیریٹیو بلڈ کرنے کا یہ دور ہے, تو وہ نیریٹیو بلڈنگ اور اسٹیٹ کا جو ایک نیریٹیو ہے اس نیریٹیو کے اوپر بھی پھر بات کرنا, پازیٹیو نیریٹیو جو پاکستان کا اس کو پروموٹ کرنا اور بتانا. جیسے میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ ہم ایک بلوچستان کے ایک نوجوان نے پچھلے 2 ماہ پہلے پپس کے اندر ایک سیشن میں سوال کیا کہ بلوچستان کو جی ایجوکیشن کے حوالے سے وہاں پہ اپرچونٹی نہیں ہے, بٹ اگر آپ پریکٹیکلی جا کے کیلکولیٹ کریں کہ پر پرسن بلوچستان کے اسٹوڈنٹ پہ بچے پہ کیا خرچ ہو رہا ہے اور پر پرسن پنجاب کے ایک اسٹوڈنٹ پہ کیا خرچ ہو رہا ہے, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بلوچستان کے بچے پہ زیادہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے. تو یہ ایک مسکنسیپشن ہے, ایک اس طریقے کا نیریٹیو جو ہے وہ بلڈ نہیں, شاید اس پہ اویئرنیس کم ہے, جو اویئرنیس شاید اس پلیٹ فارم پہ آ کے ملتی ہے. اور ہم یہ بات وہ ان کے سامنے کرتے ہیں کہ آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے, آپ کو اس قومی دھارے میں آنے کی ضرورت ہے, اور نیگیٹو پروپیگنڈا کے اگینسٹ ہمیں فال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ایک چیز ہے جو باقی اداروں سے تھوڑا سا مختلف ہے. اس کے علاوہ ہم اوورسیز پاکستانیز کو بھی انگیج کر رہے ہیں آہستہ آہستہ, کیونکہ وی آر آل بیسڈ آن یوتھ, اور اپنے وسائل میں رہتے آہستہ آہستہ ہم چیزوں کو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو پچھلے سال سے ہم نے کوشش کیا, اوورسیز پاکستانیز بھی اب پاکستان کے ساتھ جڑ رہے ہیں. ایک پاکستانی ہے جو یہاں سے 10 سال پہلے چلا گیا اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ پاکستان کے لیے کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے. آج کل سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے اپنا ٹائم انویسٹ کرنا. تو اگر وہ وہاں پہ بیٹھا کم از کم ایک پازیٹیو مائنڈ سیٹ رکھتا ہے, پاکستان کے لیے کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہے, ارادہ رکھتا ہے, تو وہ ہمارے ساتھ جڑ کے پاکستان کا ایک پازیٹیو امیج جو ہے وہ پروموٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. سر جو اسپیشل اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں اس کے حوالے سے بتائیں کہ آپ کا ادارہ ان کو کوئی اسپیس دیتا ہے؟ بالکل اسپیس دیتا ہے. ابھی ہمارا ریسنٹ پنجاب اسمبلی میں 2 دن پہلے ایک سیشن تھا, تو وہاں کی ساری مینجمنٹ نے بڑا جو ہے وہ بلکہ سپورٹ کیا. ایک ہمارے پاس اسپیس تھی, اس میں ایک ینگ بچی ہے, وہ ڈسیبلٹی کا شکار ہے, تو وہ سب سے آگے تھی, اس کو سب نے اسپیس دی ہے. اسی طرح اور ہمارے پاس لوگ ہیں, ان کو ہمیشہ سے نہ صرف باقی لوگ اسپیس دیتے ہیں, اور اس سے ایک پازیٹیو میسج بھی جاتا ہے کہ پرسن, میں تو یہ اس کو ڈسیبل کنسیڈر ہی نہیں کروں گا کہ ڈفرینٹلی اسپیشل بچے ہیں, ڈفرینٹلی ایبلڈ, تو ہم ان کو بالکل جیسے آٹزم کے کچھ ہوتے ہیں, تو ان کے حوالے سے ٹیچر اتنے ٹرینڈ ہیں کہ ان کو پراپرلی دیکھا جائے. اچھا, ہمارے یہاں ٹیچنگ والا کانسیپٹ نہیں ہے, ہمارے یہاں مینٹورشپ ہے, اور ہمارا ایک پروگرام ہے جس کو ہم اثار پروگرام کہتے ہیں. اس پروگرام کے انڈر ہم نے پچھلے سال پاکستان کے کونے کونے میں 126 آرفنیجز کو اس طرح کے اسپیشل انسٹیٹیوٹ کو وزٹ کیا, جن کو آپ یہ دیکھیے کہ پچھلے سال ہم نے پنجاب, یہ 10 سال سے چلتا آ رہا ہے, اس سال 10واں یہ سلسلہ ہوگا. ہم بچوں کو اکٹھا کرتے ہیں, ان بچوں کو لے جا کے جو آرفنیجز میں ہیں یا اس طرح کے سینٹرز میں ہیں ان کو اسٹیٹ کے ساتھ جوڑ رہے ہیں.
ہم گورنر ہاؤس میں لے کے گئے ان بچوں کو, ان کو ہوسٹ کیا, اور ایک بڑا اچھا ان بچوں نے اپنا ٹائم بھی گزارا, ایک بڑا اچھا میسج بھی کیا. تو اپنے تئیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ سب کو جو ہے وہ جوڑنے کی کوشش ضرور کریں. صحیح. تو سر اگر ہم بات کریں ایجوکیشن سسٹم پہ, ہمارا ابھی تک ایجوکیشن سسٹم اس طرح ڈیولپ نہیں ہوا, کیونکہ ابھی تک ہم اولڈ سلیبس کی طرف ہی دھیان دے رہے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے اس کے اوپر کیا مزید ریفارم ہمیں کرنی چاہیے؟ ایجوکیشن کے سسٹم کی ایک ایگزامپل میں آپ کو دینا چاہوں گا. ایک یونیورسٹی جہاں سے آپ نے بیچلرز کیا, وہی یونیورسٹی جس نے اپنا بیچلرز کی مارک آپ کو دے دیے, فار ایگزامپل 3.5 CGPA دے دیا, وہی یونیورسٹی فلم ایڈمیشن کے لیے دوبارہ آپ سے ہی دیے ہوئے ٹیسٹ جس کو آپ نے پاس کیا تھا, اسی یونیورسٹی نے کیا تھا, آپ سے دوبارہ انٹری ٹیسٹ مانگ رہی ہے. یعنی کہ اس کو اگر میں اس طرح سے کہوں کہ وہ اپنے ہی پچھلے پڑھائے ہوئے جو آپ ان کے مارکس دیے ہوئے ہیں, الوکیٹ کیے ہوئے ہیں, اسی کو نگیٹ کر رہے ہیں. تو ہمارا سسٹم جو ہے وہ اس قدر, اور آپ یہ دیکھیے کہ سسٹم بہت اوپر سے شروع ہوتا ہے. ہمارے یہاں جو بیوروکریسی آ رہی ہے, بیوروکریسی صرف ایک 3 گھنٹے کے جو ہے وہ 5-6 پیپر دینے کے بعد جو ہے وہ سلیکٹ ہو کے آ جاتے ہیں, اور پاکستان کا پورا سسٹم وہ چلا رہے ہیں. تو ایک پلاننگ کی بہت اشد ضرورت ہے. انگریزوں کا جو بنایا ہوا نظام تھا وہ اس دور تک تو بہت اچھا رہا, لیکن آفٹر پارٹیشن کیونکہ چینجز اس قسم کی آئی, اس سسٹم کو مزید ایوالو کیا ہی نہیں گیا, کیونکہ وہ ان کے مائنڈ سیٹ کے اکارڈنگ بنا ہوا تھا. اور جب وہ ٹرانسفر ہوا پاکستان اور انڈیا کے, تو اس کو اپنے اپنے طریقوں سے ہم نے چینج کرنے کی کوشش کی. ابھی بھی کئی ایکٹ ہیں, فار ایگزامپل جیسے ہم ایز یوتھ آرگنائزیشن سوسائٹیز رجسٹریشن ایکٹ کے اکارڈنگ رجسٹرڈ ہیں. تو وہ ایکٹ میں اگر آپ کو کوٹ کروں تو 1860 کا ایکٹ ہے, 1860 کا ایکٹ, اور وہ آج بھی انیکٹڈ ہے. پچھلے سال شاید کوشش کی تھی گورنمنٹ نے, اسی سال 2024-25 میں, کہ اس کو چینج کرنے کی کوشش کریں. تو آپ دیکھیے 200 سال ہونے والے ہیں. تو ہمیں اس سسٹم کو چینج کرنے کی ادھر, اور یہاں پہ ہمیں ایک چارٹر سائن کرنے کی ضرورت ہے کچھ چیزوں کو لے کے, جس طرح چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا تھا کہ چاہے گورنمنٹ کسی کی بھی ہو, ہم نے ایجوکیشن پہ کمپرومائز نہیں کرنا, ہمیں ہیلتھ پہ کمپرومائز نہیں کرنا, ہمیں اکانومی پہ کمپرومائز نہیں کرنا, کیونکہ پاکستان کی اسٹیٹ مزید متحمل نہیں ہو سکتی. آج پاکستان کو بنے ہوئے 80 سال ہونے والے ہیں. پاکستان میں کوئی ایک پرائم منسٹر ایسا نہیں ہے جس نے اپنا ٹینیور پورا کیا. اور اس اگر آپ ٹائم پیریڈ کو کیلکولیٹ کریں تو اس میں زیادہ تر ٹائم وہ نکل جاتا ہے جس میں ہم مارشل لا میں رہے ہیں. تو پاکستان میں ایک تسلسل رہا ہی نہیں ہے گورنمنٹ کا. اور جب آپ ایک سسٹم کو اتنا ویک کر دیتے ہیں, ایک تسلسل کو توڑ دیتے ہیں, تو اس کی وجہ سے ظاہر ہے پھر ایوولوشن کا جو پروسیس ہے وہ کہیں دب جاتا ہے, رک جاتا ہے. تو اس سسٹم کو چلنا چاہیے, اور اس سسٹم کو چلنے کے لیے تو ہم محنت کر رہے ہیں کہ ینگ بلڈ اس سسٹم میں انجیکٹ ہونا چاہیے. اور اس سال کچھ چہرے بالکل اسمبلی کے اندر آئے ہیں جو کہ مزید آنے چاہیے, تاکہ اور وہی لوگ بڑے بڑے اچھے بلز پہ کام کر رہے ہیں, بہت نئی قانون سازی ہو رہی ہے. تو مزید جو ہے وہ نیو ینگ بلڈ ان لیجسلیچرز میں انجیکٹ کرنا چاہیے. ان جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو سپیس دینی چاہیے, خاص طور پہ نوجوانوں کے مسئلے یا ایٹ لارج عوام کے مسئلے, وہ لوکلی جب آپ پاور کو شفٹ کرتے ہیں تو وہ زیادہ حل ہوتے ہیں. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز کی طرف ہم جائیں. ابھی آپ لاسٹ ٹائم دیکھ لیں کہ کتنے سال کے بعد الیکشن ہوتے ہیں, اور وہ 4 دفعہ بیچ میں جو ہے نا وہ لوکل باڈیز کا الیکشن, کبھی کورٹ سے کبھی گورنمنٹ کی طرف سے, اس کو ان نمائندوں کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا. تو آئی گیس ابھی کوشش کر رہی ہے, پنجاب گورنمنٹ بھی کر رہی ہے, باقی صوبوں میں بھی کوشش ہو رہی ہے. تو ان لوکل گورنمنٹ میں آنا چاہیے, اور یہاں سے اس نرسری کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ اس دفعہ یہ بازگشت ہے کہ غیر جماعتی الیکشن ہوں گے تو نوجوانوں کو شاید کچھ زیادہ سپیس ملے, اور اسی سپیس کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ نوجوان بڑی اسمبلیوں میں بھی جائیں گے. صحیح. تو سر اگر ہم بات کریں ایجوکیشن سسٹم پہ ہی کر رہے ہیں, تو اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں اسکلس کے اوپر اتنا ذہن نہیں دیا جاتا, گریڈ سے دیا جاتا ہے. گریڈس لے آئیں تو آپ کو فلانی جگہ ایڈمیشن ہو جائے گا, آپ کے یہ معاملات حل ہو جائیں گے. گریڈ کے اوپر ججمنٹ ہوتی ہے, اسکلس پہ نہیں ہوتی, جبکہ مارکیٹ ویلیو دیکھیں تو اسکلس بیسڈ کرتی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے ہمارے یوتھ میں کون سا اسکل زیادہ گیپ رکھتا ہے؟ اچھا, یونیورسٹیز کے اندر جو ایک گیپ ہے ہمارے یہاں ٹیچرز کی, ایک ٹیچرز کا جو مائنڈ سیٹ ہے اس کی ٹریننگ نہیں ہے.
ٹیچرس کی کیپیسٹی بلڈنگ کی ہی نہیں جا رہی. یونیورسٹی لیول پہ اس طریقے کے وہ ہیں تو بہت کم ہیں. HEC کا بجٹ اگر آپ دیکھ لیں تو وہ شاکنگ ہے. کسی بھی ملک کے بارے میں رائے قائم کرنے کے لیے 3 چیزیں بہت ضروری ہیں: جسٹس سسٹم, ایجوکیشن سسٹم اور روڈ سسٹم. جب آپ ایجوکیشن سسٹم کی بات کریں اور اس کو ایلوکیٹڈ بجٹ کی بات کریں تو اس کے جو فگرز ہیں وہ بڑے آپ دیکھیں گی تو چونکا دینے والے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ایجوکیشن کا بجٹ بڑھنے کی بجائے مزید کم ہو رہا ہے. آپ کسی ریسرچر کو اگر ریسرچ کریں, ہم یہ رونا روتے ہیں, آپ کو اکثر دیکھیں گے کہ پاکستان سے کیوں کوئی نوبل پیس انعام کیوں نہیں جیت رہا, نوبل پیس کے علاوہ باقی کسی شعبے میں نوبل انعام کیوں نہیں مل رہا, کیوں کوئی انوویشن نہیں ہے, کیوں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو ہم لوکلی اسیمبل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیونکہ ہم نے ریسرچ کے اندر انویسٹمنٹ نہیں کی, ہم نے ان نوجوانوں کو موقع نہیں دیا, نصاب کے اوپر ہم نے کام نہیں کیا. وہی ڈگریاں ہیں جن کی آج ضرورت نہیں ہے. اگر آپ آج کے دور میں دیکھیں تو اگر ایک ضرورت ہے, اور یہاں پہ ایک چیز اور بہت جو لنک مس ہے وہ انڈسٹری اکیڈیمیا لنکیج ہے. اگر 100 لوگوں کی ضرورت ہے جو ایم اے اردو کر کے اس کو اس سسٹم میں انجیکٹ ہونا ہے, تو اگر آپ 50,000 بندے کو ایم اے اردو کرائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ بعد میں وہ کہیں پہ ایڈجسٹ نہیں ہو سکے گا. تو ماڈرن دور کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے, ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے, اور ظاہرہ اس سسٹم کو آپٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ماڈرن دور کی ریکوائرمنٹ کیا ہے. AI سے لے کے سائبر سیکیورٹی سے لے کے آپ یہ دیکھیے کہ ابھی یہ جو 9-10 مئی کو پاکستان نے اتنی بڑی جنگ جیتی ہے, یہ اٹ آل ریوالوز اراؤنڈ سائبر سیکیورٹی. آپ نے سائبر سیکیورٹی سے اس سائبر وار کے جو میتھڈز ہیں, جو ٹولز ہیں, ان کو یوز کرتے ہوئے اپنے سے اتنے بڑے جو ہے وہ دشمن کو شکست بھی دی. نہ صرف شکست دی, آپ نے دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا. تو ہمیں ان کو یونیورسٹی, ابھی بھی بہت ساری یونیورسٹیز ایسی ہیں جہاں پہ ہمارے یہاں AI کی جو ہے نا وہ ایجوکیشن نہیں دی جا رہی, BS نہیں دیا جا رہا. بہت کم یونیورسٹیز ہیں جو آفر کر رہی ہوں گی آپ کو ان سسٹمز کے اندر PhDs, اور جو PhDs پروڈیوس ہو رہے ہیں ان کی کوالٹی کو بھی ٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہمارے جو ٹیچرز ہیں ان کو بھی اس طریقے سے ٹرین نہیں کیا جا رہا. اور الٹیمیٹلی یہ پھر وہی بات آئے گی کہ ہماری جو بجٹ ایلوکیشن ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. تو یہاں سے اسٹیٹ کی بھی پرائیورٹی پتہ صحیح. تو سر اگر ہم بات کریں پاکستان یوتھ پارلیمنٹ, تو یہ کون سی اسکلز ڈیولپ کرتا ہے ایک نوجوان کے اندر جو مارکیٹ اور آپ کو جو ہے ریئل ورلڈ کے اندر دونوں میں کام آتی ہے؟ ہمارے پاس جو بچہ آتا ہے, ہم یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو ڈگری کرنے کے بعد بھی کئی بچے ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی جاب کا انٹرویو, شاید وہ پہلا انٹرویو ہوتا ہے جو انہوں نے اپنی زندگی میں دینا ہوتا ہے. تو ہمارے پاس ایک ممبر آنے سے پہلے 2 انٹرویوز سے گزرتا ہے, اور وہ انٹرویوز بڑے مطلب ٹیکنیکلی پلانڈ انٹرویوز ہوتے ہیں. ان کو اس طریقے سے پلان کیا گیا کہ وہ ایک بچے کی جو ہے وہ اچھے طریقے سے تیاری کروائی جا سکے. تو وہ ہمارا ممبر بننے سے پہلے ہی ایک چیز کو جو ہے وہ ایک پروسیس سے گزر کے آ رہا ہے. اس کے بعد سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے پبلک اسپیکنگ. اگر آپ کو نیگوشیٹ کرنا نہیں آتا, آپ کے پاس جتنا مرضی نالج ہے, اگر آپ اس کو کنوے نہیں کر سکتے, آپ بات چیت کے تھرو کسی کو بتا نہیں سکتے, آپ کنونس نہیں کر سکتے, تو ظاہر ہے اس نالج کا کسی اور کو تو فائدہ نہیں ہے. تو یہ سیکنڈ چیز ہے پبلک اسپیکنگ, جو ہمارے پارلیمنٹری سیشنز کے تھرو اور ہمارے ڈفرینٹ اور انٹروڈکٹری سیشنز کے تھرو ایک موقع ملتا ہے پبلک اسپیکنگ اسکلس کو پالش کرنے کا. اس کے بعد ہمارے یہاں ایک ٹیم بلڈنگ کا کانسیپٹ ہے. وہ ٹیم بلڈنگ کے کانسیپٹ میں آپ ڈائیورسٹی کے ساتھ کام کرتے ہیں. ایک بلوچستان سے, خیبر پختونخوا سے, سندھ سے, سارے ریجنز کی ڈائیورسٹی سے, کلچر, ڈفرینٹ زبانیں بولنے والے, ڈفرینٹ مذہب سے تعلق رکھنے والے, ڈفرینٹ سیکٹ سے تعلق رکھنے والے لوگ جب ایک جگہ پہ کام کرتے ہیں تو ٹیم بلڈنگ میں آپ کو ایک الگ قسم کا چیلنج ہے, اس چیلنج سے گزرنا. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جہاں سے گزر کے ایک بچہ مارکیٹ کے لیے پریپیئر ہو رہا ہے, اور وہ نہ صرف جاب پرسپیکٹیو سے یا بزنس پرسپیکٹیو سے تیار ہو رہا ہے, وہ اپنی زندگی میں بھی بہت اچھا پرفارم کر رہا ہے. ہمارے بہت سارے ممبرز ایسے ہیں جن کی اب اپنی کمپنیز ہیں, بہت سارے ممبرز ایسے ہیں جو بیوروکریسی میں ہیں, بہت سارے ممبرز ایسے ہیں جو اب پریکٹیکل پالیٹکس کر رہے ہیں. تو یہ ایک مطلب ہمارا 10-12 سال کا جو سفر ہے, اس سفر میں ہم نے بہت سارا جو ہے وہ نوجوانوں کے اندر ٹیلنٹ جو ہے وہ پاکستان کے اندر بالکل سسٹم میں انجیکٹ کیا ہے. سر یہ ڈیجیٹلائزیشن اور فری لانسنگ سپورٹ جو دے رہی ہے آپ کے ادارہ؟
نہیں، ہم فری لانسنگ کے اوپر تو کام نہیں کر رہے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیک آف آل ٹریڈس ماسٹر آف نن. ہم نے اپنا ایریا آئیڈینٹیفائی کیا ہوا ہے کہ ہمیں کس چیز کے اوپر کام کرنا ہے. تو فائنینشیل لٹریسی ہمارا کسی حد تک اویئرنیس تک تو سبجیکٹ ہے، لیکن فائنینشیل لٹریسی کے اوپر پریکٹیکلی کام کرنا وہ ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے. بٹ ڈیجیٹلی یس، ہم ڈیجیٹل چیزوں کے اوپر، ڈیجیٹل ٹولز کے اوپر، ہائبرڈ وارفیئر کے جو کیا لیٹسٹ ٹولز ہیں، نیریٹو بلڈنگ اور کاؤنٹر نیریٹو بلڈنگ، اس کے اوپر جو ہے وہ ہم پریکٹیکلی کام کر رہے ہیں. صحیح. تو سر اگر ہم بات کریں، کچھ ہماری یونیورسٹیز ہیں یا کچھ لوکل ادارے ہیں جہاں پر یوتھ کو ان پیڈ انٹرنشپ آفر کی جاتی ہے، اسٹیفن ایک بیسک ہونا چاہیے جو کہ نہیں دیا جاتا، اور ان کی سیلری میں بھی کٹ بیس چل رہا ہوتا ہے، تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے یوتھ کے لیے نقصان دہ ہے یا یوتھ ڈی موٹیویٹ ہو رہی ہے کام کرنے سے؟ میڈم، ہمارے یہاں جو یوتھ پروڈیوس ہو رہی ہے یونیورسٹی سے، وہ ایک ریس میں ہے. اے آئی سے اسائنمنٹ بنائی، اس اسائنمنٹ کو سبمٹ کیا، جی پی اے لے لیا، اور آپ یقین کیجئے جب وہ جی پی اے لے کے، وہ پیس آف پیپر لے کے نکلتے ہیں، تو ان کے پاس، آپ یہ کسی بھی طریقے کا سروے کر کے دیکھ لیں کہ ایک کلاس میں سے جو بچے گریجویٹ ہو کے نکل رہے ہیں، ان کے پاس ٹیکنیکل سکل کیا ہے؟ بہت کم. جب آپ کے پاس ٹیکنیکل سکل نہیں ہے تو آپ کسی ادارے سے کیسے توقع کر سکتے ہیں؟ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے یہاں یوتھ بلج کتنا ہے. ہمارے پاس اگر ایک نوکری پروڈیوس ہو رہی ہے تو کیا آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ چپڑاسی کی نوکری کے لیے جو ہے وہ پی ایچ ڈیز ڈگری اپنی جو ہے نا وہ سی ویز جمع کرا رہے ہیں، ایم فل والے سی ویز جمع کرا رہے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس اس طرح کے ریسورسز اویلیبل نہیں ہیں، اپرچونیٹیز اویلیبل نہیں ہیں. تو ہمیں ٹیکنیکلی زیادہ ساؤنڈ ہونے کی ضرورت ہے. نہ صرف یہ کہ آپ ایک پیس آف پیپر، آپ یہ دیکھیے کہ ایک بندہ جس نے اپنی فیلڈ کے اندر ماسٹرز کیا ہوا ہے اور صرف اس کے پاس ایک پیس آف پیپر ہے، کوئی ٹیکنیکل سکل نہیں ہے، اور ایک بچہ ہے جس نے صرف میٹرک کیا ہوا ہے لیکن وہ ٹیکنیکل سکلز کے اندر بہت اچھا ہے، وہ بہت اچھی کوئی ویڈیو ایڈیٹنگ کرنا جانتا ہے، یا کو وہ بہت اچھی جو ہے وہ سافٹ ویئر انجینئرنگ کرنا جانتا ہے، کوئی ویب سائٹ بلڈ کرنا جانتا ہے، کوئی اور ڈیجیٹل سکل جانتا ہے، اے آئی کا ایکسپرٹ ہے، تو وہ نہ صرف جاب کے حوالے سے، فائنینشلی اسٹیبل ہونے کے حوالے سے اس کو اسپیس بھی زیادہ ملے گی، وہ معاشرے میں اپنی اسپیس بھی جلدی بلٹ اپ کرے گا، اور اس کے مقابلے میں وہ بندہ جو ایک ڈگری لے کے پھر رہا ہے اور اس کو آتا جاتا کچھ بھی نہیں ہے، وہ شاید فیل ہو جائے گا. تو یہ میں سوال کو لے کے جاتا ہوں جہاں سے آپ نے شروع کیا تھا کہ انٹرنشپس، تو ہمیں ہمارا مقصد جو ہے وہ وہاں پہ آ جا کے نوجوان دیکھ رہے ہوتے ہیں اسٹائپنڈ کی طرف، نوجوان یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ انہوں نے لرن کرنا ہے کچھ. تو لرننگ جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. آئی گیس جب آپ اتنے لرنڈ ہو جاتے ہیں، آپ کسی اسکل کو سیکھ جاتے ہیں، تو آئی تھنک آپ کے پاس اپرچونیٹیز بھی ہیں. آپ ہی کی فیلڈ کی اگر بات کریں تو آج سے کچھ سال پہلے آپ یہ دیکھیے کہ جب چینلز کی بھرمار ہوتی تھی تو نوجوانوں کو اگر موقع نہیں ملتا تھا تو ان کے پاس کوئی سیکنڈ آپشن ہوتی نہیں تھی. لیکن آج کے ورلڈ کے اندر اگر ہم یہ دیکھیں کہ اگر آپ کے پاس اسکل ہے تو آپ اپنا یوٹیوب چینل بناتے ہیں یا سوشل میڈیا پہ کام کرتے ہیں، اور ہمارے بہت سارے دوست کام کر رہے ہیں جنہوں نے اپنے ٹیلنٹ کی بیس پہ، اپنے اسکل کی بیس پہ، اٹس اے کمپیٹیٹیو ورلڈ، تو آپ اپنی اسپیس خود ہی بنا رہے ہیں، آپ کی ویورشپ بھی ڈیولپ ہو رہی ہے، آپ کی باقی جو اسکلز ہیں وہ بھی آٹومیٹکلی خود ہی ڈیولپ ہو رہی ہیں، اور آپ کی کسی کے اوپر ڈپینڈنسی بجائے ہمارے یہاں ایک اور کانسیپٹ اگر آپ دیکھیے کہ آپ کسی کلاس میں پوچھ لیجئے کہ جا کے پوچھیے کہ آپ کا فیوچر پلان کیا ہے، تو وہ آپ کو بتائے گا میں نے فلاں ادارے میں نوکری کرنی ہے، میں مینیجر بن جاؤں گا. بہت کم لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو کہیں گے میں 10 نوکریاں کریٹ کروں گا، میں کوئی کمپنی اس طرح کی بنانا چاہ رہا ہوں جہاں پہ میں 10 لوگوں کو امپلوائے بھی کر سکوں. تو ایک سسٹم، ایک ایکو سسٹم تھا بلٹ ہوتا ہے. جب ایک ہی کلاس میں سے اگر 40 لوگ نکل رہے ہیں تو ان میں سے اگر 10 نوکری کرنے والے ہیں تو ایٹ لیسٹ کوئی 2 اس طرح کے، 3-4 اس طرح کے بھی ہوں جو وہ نوکریاں بنا بھی رہے ہیں، وہ پیدا کر رہے ہیں اپنے سکلز کے تھرو، اپنے کسی انیشیٹو کے تھرو. تو ان کو آج ہمارے پاس انکیوبیشن سینٹرز اویلیبل ہیں، ہمارے پاس سیکھنے کے لیے جس نے سیکھنا اس کے لیے بہت ساری اپرچونیٹیز اویلیبل ہیں، چیمبرز آف کامرس میں بہت ساری اپرچونیٹیز اویلیبل ہیں. لیکن پاکستان کے، میں اکثر ایک بات کہتا ہوتا ہوں کہ ہمیں اس چیز کو سوچنا ہے کہ اگر پاکستان کی آبادی کا 67% نوجوان ہے تو پاکستان کے مسائل میں بھی پھر 67% کا اتنا ہی شیئر ہے.
اس 67% کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس نے مسائل والی سائڈ پہ کھڑے ہونا ہے یا اس نے پرابلم کے سلوشن والی سائڈ پہ کھڑے ہونا ہے. ہم یہ تو بات کر لیتے ہیں کہ یہ پاکستان میں یہ مسئلہ ہے, پاکستان میں یہ مسئلہ ہے, میں نے پاکستان سے باہر جانا ہے. آپ اسی نوجوان کو سوال کر کے پوچھ لیں کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے, آپ نے پاکستان کے لیے کیا کنٹریبیوٹ کیا. تو جب ان کی کنٹریبیوشن پوچھتے ہیں تو وہ کچھ بھی نہیں ہے. ظاہر ہے انہی 67% نے جب اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی ہے تو وہ انہی 67% سے چینج آنا جو یہاں سے باہر جانا چاہتا ہے یا اسی پاکستان کو بات کر رہا ہوتا ہے. تو ہمیں وہ چینج ود ان آر سیلفز ود ان آر کمیونٹی پیدا کرنا ہے اور یہیں سے وہ چینج شروع کرنے کی ضرورت ہے. تو سر ابھی آپ نے بات کی کہ پاکستان کے لیے جو ہے وہ کچھ کر نہیں رہا ہے, وہ باہر جانا چاہتا ہے, لیکن اگر دیکھا جائے ہمارے پاکستان میں ان امپلائمنٹ ریشو بھی بہت زیادہ ہے, جابس آفر نہیں ہوتی ہیں, ساتھ میں انٹرپرینورشپ یہ ایک نیو کانسیپٹ ہے, اسٹارٹ وہی ہے کہ اسٹارٹ اپ اسٹارٹ کیا تھا لیکن اب چل نہیں رہا. تو بزنس ڈاؤن ہونے کی اور انٹرپرینورشپ جو ہے ہمارے یہاں بہت کم دیکھی جاتی ہے اور ہمارے ان امپلائمنٹ ریشو زیادہ ہے, اس پہ کیا کہنا چاہیے؟ بہت اچھا کوشچن ہے. ہم نے پچھلے 3 سال ایک چیز کے اوپر کام کیا, کمیونٹی کریڈٹ آرس. یورپ میں, برطانیہ میں, یو ایس اے میں لازمی ہے کہ اگر آپ نے کوئی ڈگری لینی ہے آپ اپنی مہک کو ماریں, کسی ریسٹورینٹ پہ جائیں, کسی کمیونٹی سروس میں جائیں, آپ کچھ ٹائم وہاں پہ اسپینڈ کریں, ان کریڈٹ آرٹس کو ارن کریں, اس کے بعد آپ کو ڈگری ملے گی. اور وہ ڈگری ارن کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ جا کے کہیں اور کام کریں گے. اب اگر یہاں پہ ان امپلائمنٹ ہے تو لنڈن میں کیا انگلینڈ میں اکنامک ریسیشن نہیں ہو رہی؟ ابھی یو ایس میں جو ہے وہ بہت سارا مسئلہ آیا ہوا ہے, وہاں پہ بھی یہ چیزیں چل رہی ہیں, یورپ کے اور کچھ کنٹریز میں بھی چل رہی ہیں. تو اکنامک ریسیشن اور جگہ پہ بھی ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ آج ایک فرائز کا ٹھیلا لگانے والا جو نوجوان ہے نا, یہاں کو بندہ ہے, وہ بھی 1 لاکھ روپیہ مہینے کا ارن کر رہا ہے, لیکن آپ کا نوجوان جو ہے وہ 30, 35, 40 ہزار کی نوکری خود کرنا پسند کرتا ہے. وہ ٹائی سوٹ پہن کے کسی کمرے میں بیٹھ کے پسند کرے گا, اور وہ اپنے آپ کو تکلیف دینا, اپنے آپ کو چیلنج کرنا پسند ہی نہیں کرتا. تو آپ مجھے خود دیکھیے, میں یہ اگزامپل دیتا ہوتا ہوں تو کچھ لوگوں کو برا لگتا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے اپنے گھر میں کام کروانا ہے, میں کامن اگزامپل دے رہا ہوں کیونکہ ہو سکتا ہے اس پوڈ کاسٹ کو پڑھے لکھے نوجوانوں کے علاوہ کچھ اور اس طرح کے نوجوان بھی دیکھ رہے ہوں جن کو آسان فہم کر کے ہم سمجھائیں. آپ نے اپنے گھر میں کام کروانا ہے, آپ کسی پلمبر کے پیچھے چلے جائیں, آپ کو 10 چکر لگانے پڑیں گے, اپنی مرضی کے ٹائم پہ اپنی مرضی کے ریٹ پہ وہ آئے گا, اسکل ہے. آپ کسی اس طرح کے گننے شروع کریں, کارپینٹر سے شروع کریں, آپ کسی اے سی فٹنگ والے کے, الیکٹریشین, تو اے سی گاڑی صاف کرنا والا آئے گا تو کہے گا بھائی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, ہم تو اس ٹائم پہ آئیں گے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اور ان کے لوگ ملتے نہیں ہیں, ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے. لیکن ہم کیونکہ وہ ہماری شان کے خلاف ہے, نیریٹو اس طرح کا بن گیا, مائنڈ سیٹ اس طرح کا بن گیا ہوا کہ ہم اس کو خلاف شان سمجھتے ہیں. تو ہمارا مائنڈ سیٹ ایسے یعنی کہ ہماری غلامی والی سوچ ہے. غلامی والی سوچ سے ہی تو باہر نکلنے کی ضرورت ہے. اور یہ یونیورسٹیز نے اور اسکولز نے بیسیکلی اسکول سے یہ کانسیپٹ شروع کرنے کی ضرورت ہے. آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ پنجاب پچھلے 4-5 سال بغیر یونیورسٹیز وائس چانسلرز کے رہی ہیں. کوئی وائس چانسلر تھا ہی نہیں. ایک وائس چانسلر کو, وہ بھی جو انٹرم پیریڈ کے لیے انٹرم ارینجمنٹ پہ لگایا گیا تھا, 4 یونیورسٹیوں کا چارج دیا ہوا تھا. اب آ کے پنجاب گورنمنٹ نے یونیورسٹیز میں وائس چانسلر اتنے سالوں کے بعد لگائے ہیں. تو جب آپ کی پرائیورٹیز یہ ہیں تو پھر اسی طریقے کا جو ہے نا وہ یوتھ بلج, اس کا امپیکٹ کرتے, آپ آج کچھ چینج لانے کی کوشش کریں گے تو اس کا امپیکٹ شاید 30 سال کے بعد آپ کو نظر آئے. تو وہ ہماری پرائیورٹیز نظر نہیں آ رہی, ہماری پرائیورٹیز کچھ اور ہیں. تو اس پہ حکمرانوں کو ضرور سوچنے کی ضرورت ہے. صحیح. لیکن اگر ہم دیکھیں جو بھی بات ہو رہی تھی ہماری غلامی کے حوالے سے, اگر دیکھا جائے قطارے میں چل ہی فیورٹزم رہی ہے, تو اب نوجوان جتنا مرضی کوشش کرے کہ مجھے خود کو بچا کے چلنا ہے, لیکن اسٹل الٹیمیٹلی یا تو اس کو نکال دیا جائے گا یا اس کو کوئی اور جگہوں پہ سپریسڈ کیا جائے گا. تو الٹیمیٹلی اس نے یہی کہنا چلو ٹھیک ہے ہر کوئی ہی غلامی کا پارٹ بن رہا ہے تو میں ہی کیوں نہ, کیونکہ مجھے بھی اپنا گھر چلانا ہے. اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے؟ اسٹل ہم ہیں تو اسی کا اچھے سے اچھے ادارے کے اندر بھی, میں اس کو پالیٹکس نہیں کہوں گا, پولیٹکس ایک ہیلدی ورڈ ہے. ہم ہر جگہ پہ نیگیٹیولی اس کو یوز کر دیتے ہیں, جہاں پہ کچھ برا دیکھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں پالیٹکس ہو رہی ہے. پالیٹکس تو ایک آرٹ آف گورننس ہے.
تو ہم نے اس کو نیگیٹیولی یوز کیا ہوا ہے. بٹ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر ادارے میں اس طرح کے لوگ موجود ہیں. جیلسی کا فیکٹر ہے, پروفیشنل جیلسی کا فیکٹر ہے, ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ ہے, وہ ہر جگہ پہ موجود ہے. لیکن میں پھر آپ کو وہیں پہ لے کے آؤں گا کہ جو بندہ اتنا اکوپڈ ہے, وہ اتنے سکلز رکھتا ہے, وہ گھر بیٹھ کے بھی کام کر سکتا ہے. وہ اتنا پاورفل ہے کہ اس کو پتا ہے کہ اس نے ارن کیسے کرنا ہے, وہ اپنی ٹرمز پہ کام کرے گا. ہم اپنے سکلز کو انہینس, ابھی آپ کو میں 3 سال 4 سال پیچھے لے جاؤں تو جب کرونا کووڈ کا ٹائم آیا, وہ بزنسز جنہوں نے اپنے آپ کو ڈیجیٹلی ٹرانسفارم نہیں کیا, خواہ وہ کتنے ہی بڑے برانڈ تھے, وہ ختم ہو گئے. اور وہ چھوٹے چھوٹے برانڈ جنہوں نے اپنے آپ کو وقت کے ساتھ ڈیجیٹلی ڈیولپ کیا, اپنے آپ کو اس جو آفت تھی اس کے اکارڈنگ جو ڈائنامکس بلٹ ہوئے اس کے اکارڈنگ مولڈ کیا, انہوں نے بہت ساری سکسیس حاصل کی. تو ہمیں اکارڈنگلی ان سکلز کو سیکھنا ہے. اب ایک کلرک ہے جو آج کے دور میں ہارڈ ورک کے ساتھ اسمارٹ ورک کرنے کی ضرورت ہے. ایک 50 سال کا بندہ بیٹھا ہے, اس کے ساتھ ایک 20 سال کا بندہ بیٹھا ہے, ایک دونوں نے ایک ہی کام کرنا ہے, ایک لسٹ تیار کرنی ہے. وہ ایک کمانڈ پہ وہ بندہ 5 منٹ میں کروا لے گا, وہ 3 گھنٹے میں بھی نہیں کر سکے گا. تو ہم نے اپنے آپ کو اس طریقے سے کیا ایکوپڈ کیا, آپ دنیا سے مقابلہ کر سک رہے ہیں. تو وہ جب آپ یہ چیز جب ذہن میں لے کے نکلیں گے ایک سیٹ کے لیے, بہت سارے آپ کے کمپیٹیٹر موجود ہیں مارکیٹ کے اندر, تو آپ نے اپنے آپ کو وقت کے ساتھ اس طرح ڈیولپ کرنا ہے. جب آپ اس طریقے سے اپنی ڈیولپمنٹ کرتے رہیں گے تو اپرچونیٹیز کی کمی نہیں ہے. میں نے آپ کو اگزامپل دے کے بتایا کہ یہ لوگ نہیں ملتے, اور یہ یہاں پہ نہیں ہے خالی پاکستان سے. یہاں سے میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جو یہاں پہ پروفیسر کی نوکری کرتا تھا, آج کینیڈا میں جا کے AC فٹ کرتا ہے, اور وہ زیادہ پیسے کما رہا ہے, اور وہ خوش ہے. تو یہ کام کوئی بھی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. ہمیں یہ سوچ ڈیولپ کر لی ہوئی ہے کہ جی ہمیں یہ کام نہیں کرنا. ہمارا نوجوان سمجھتا یہ ہے کہ وہ پہلے دن یونیورسٹی سے صرف ایک پیس آف پیپر لے کے نکلے, ٹھیک ہے, وہ 4 سال جس میں اس نے اسائنمنٹس بنائی ہیں, پیپر لکھے ہیں, کوئی پریکٹیکل لرننگ نہیں کی. ہماری یونیورسٹیز کی, کالجز کی, اسکولز کی لیبز اتنے سال پرانی ہیں, ٹھیک ہے. ابھی کچھ سالوں تک تو جو ہے نا وہ ہم مسٹر چپس پڑھا رہے تھے, ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے نصاب کا حال ہے. اب جا کے اس سال آئی تھنک میٹرک, ٹیک اور ایگریکلچر کے سبجیکٹ انٹروڈیوس ہو رہے ہیں. تو اٹس نیور ٹو لیٹ, کوشش ایٹ لیسٹ کی جا رہی ہے. صحیح. تو سر بس پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہونے والا ہے, تو بس ایک آخری سوال پوچھ کے یہ وائنڈ اپ میں کروں گی. آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کے اگلے 10 سال کا جو فیوچر ہے وہ کیا ہے؟ لائک اس کا ڈیموگرافک پہ اس کے بیسڈ کرتا ہے, اسکل پہ بیسڈ کرتا ہے, یا انٹرنیشنل انٹیلیگیشن, یا ڈیجیٹل اکانومی؟ پاکستان کے جو اگلے 10 سال ہیں وہ نوجوانوں کے سال ہیں. نوجوان اپنی جگہ بنا رہے ہیں. پاکستان کا ایکو سسٹم بھی بہتر ہو رہا ہے. پاکستان کو جن اداروں میں ابھی نوجوان کام کرتے ہوئے ملے ہیں وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. تو پاکستان نے آگے جانا ہے, اور اس کو پاکستان کو نوجوانوں نے آگے لے کے جانا ہے. لیکن میں یہاں پہ ایک میسج ضرور دینا چاہوں گا. وہ میسج یہ ہے کہ وہ ان نوجوانوں کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ انہوں نے اس ملک کی ڈائریکشن کیا رکھنی ہے. کیا وہ اس ملک میں رہ کے اس ملک کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں, یا اس دنیا کا سب سے آسان ترین کام صرف تنقید کرنا چاہتے ہیں. اس تنقید سے آگے بڑھ کے جب ہم کام کریں گے تو بالکل اے آئی ایک ریولوشن ہے. اے آئی سے آگے روبوٹکس پہ دنیا شفٹ ہو رہی ہے. جنگیں جو ہیں وہ اب آپ یہ دیکھیں کہ اتنی ریولوشن آ رہی ہے کہ فوج تعینات کرنے کی بجائے اب جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہ روبوٹس اس طرح کے تیار کر رہے ہیں, مشینری اس طرح کی تیار کر رہے ہیں کہ آپ کے جیسے سیاچین جیسے علاقے ہیں, ہارڈ کور ایریاز ہیں, وہاں پہ آپ ان سے کام لے رہے ہیں. ابھی جو ہے وہ فلڈ آیا تو ہم نے ڈرون ٹیکنالوجی کو یوز کیا. ابھی ہم نے جنگ میں بھی اس کا یوز دیکھا. تو آنے والا جو ورلڈ ہے وہ بالکل ڈیجیٹل ٹولز پہ, انسٹرومنٹس پہ, اے آئی پہ, سائبر سیکیورٹی پہ, مشین لرننگ پہ, ان چیزوں کا دور ہے. اور شاید اس سے بھی آگے چائنا کتنے سالوں کے ایک سورج بنانے کی کوشش کر رہا ہے. تو یہ جو انوویشن ہے, نوجوانوں کو آؤٹ آف دا باکس سوچنا ہے, انوویٹ کرنا ہے. اگر وہ انوویٹ کریں گے, آؤٹ آف دا باکس سوچیں گے, اپنے آپ کو چیلنج کریں گے, کمفرٹ زون سے باہر نکل کے کریں گے, تو دنیا کو چینج کر سکتے ہیں. صحیح, بہت شکریہ سر, آپ نے بہت ہی اہم نکات کو ہائی لائٹ کیا. تو جی ناظرین, ہمارے پوڈ کاسٹ کا وقت یہیں ختم ہو چکا ہے. ہمارے ساتھ موجود تھے پاکستان یوتھ پارلیمنٹ کے پریزیڈنٹ مسٹر ابوبکر. امید کرتی ہوں ہمارا آج کا ایپیسوڈ آپ کو اچھا لگا ہوگا. اپنی میزبان نویدہ شیخ کو اجازت دیجیے. دوبارہ حاضر ہوں گے نئے موضوع, نئے مہمان کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.